क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका ज़हन एक हैरत अंगेज़ मशीन है। ये हर लम्हा काम करता है, सीखता है, याद रखता है और हमें आगे बढ़ने में मदद देता है। लेकिन क्या हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? न्यूरो साइंटिस्ट जॉन मडीना ने मशहूर किताब ब्रेन रूल्स में 12 ऐसे हैरानकुन उसूल बताए हैं जो हमारे जहन की ताकत को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अगर आप जहन को ज़्यादा तेज़, ज़्यादा तख्लीकी और ज़्यादा मौसर बनाना चाहते हैं तो इन उसूलों को समझकर आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो आइए इन राज़ों को आसान और दिलचस्प अंदाज में जानने की कोशिश करते हैं। उसूल नंबर 1, वर्जिश दिमाग के लिए ज़रूरी है। मुसन्निफ लिखते हैं कि हमारा दिमाग उस वक्त बेहतरीन काम करता है जब हमारा जिस्म मुतहरिक हो। तहकीक से साबित हुआ है कि जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं या वर्जिश करते हैं तो दिमाग में खून की रवानी बेहतर हो जाती है, जिससे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है और दिमाग ज़्यादा चौकन्ना हो जाता है। जॉन मडीना के मुताबिक हमारे आबा व अजदाद शिकारी और खाना बदोश थे। वो खुराक की तलाश में रोज़ाना कई मील सफ़र करते थे। यही वजह है कि इंसानी दिमाग इर्तिकाई तौर पर हरकत के साथ जुड़ा हुआ है। जब हम जिस्मानी तौर पर मुतहरिक रहते हैं तो दिमाग ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। मिसाल के तौर पर तहकीक से ये मालूम हुआ है कि जो लोग रोज़ाना चहलकदमी करते हैं उनकी याददाश्त और फैसला साजी की सलाहियत बेहतर होती है। दूसरी तरफ वो लोग जो ज़्यादा वक्त बैठकर गुजारते हैं उनकी दिमागी सलाहियत वक्त के साथ साथ कम होने लगती है। यही वजह है कि वर्जिश को रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाना बहुत ज़रूरी है। वर्जिश करने से खून की रवानी बेहतर होती है। इसका मतलब है कि ज़्यादा ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अज्जा हमारे दिमाग तक पहुँचते हैं। इससे सोचने, समझने, याद रखने की सलाहियत में इजाफ़ा होता है। तहकीक से साबित हुआ है कि रोज़ाना सिर्फ 30 मिनट की वर्जिश दिमाग की कारकर्दगी को नुमायां तौर पर बेहतर कर सकती है। मसलन ऐसे लोग जो रोज़ाना चहलकदमी करते हैं उनकी याददाश्त उन लोगों के मुकाबले में बेहतर होती है जो सारा दिन बैठे रहते हैं। वर्जिश न सिर्फ जिस्म को तंदुरुस्त रखती है बल्कि दिमाग को भी जवान और फ़ाल बनाती है। ये डिप्रेशन को कम करती है, मूड बेहतर करती है और तख्लीकी सलाहियतों में इजाफ़ा करती है। उसूल नंबर 2, हमारे आबा व अजदाद मुसलसल हरकत में रहते थे। मुसन्निफ लिखते हैं कि हज़ारों साल पहले हमारे आबा व अजदाद शिकारी और खाना बदोश थे। वो अपनी खुराक और महफूज पनाहगाहों के लिए दिन भर चलते फिरते थे। मुसन्निफ लिखते हैं कि हमारे जीनियाती कोड अब भी इसी तर्ज ज़िंदगी के आदी हैं। आज हम ज़्यादातर वक्त बैठकर गुजारते हैं जो हमारे दिमाग के लिए नुकसानदा हो सकता है। तहकीक से मालूम हुआ है कि मुसलसल बैठे रहने से दिमागी सलाहियत कमज़ोर होती है। जब हम हरकत में होते हैं तो दिमाग ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है, याददाश्त मजबूत होती है, सीखने की सलाहियत बढ़ती है। मिसाल के तौर पर एक तहकीक में देखा गया कि जो बच्चे खेल कूद में हिस्सा लेते हैं वो तालीमी लिहाज से ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखाते हैं। यही उसूल बड़ों पर भी लागू होता है। हज़ारों साल पहले इंसान मुसलसल चलते फिरते थे। हमारी जीनियात अब भी इसी तर्ज ज़िंदगी की आदी है। बैठे रहने से दिमागी सलाहियत कमज़ोर हो जाती है। उसूल नंबर 3, हर दिमाग अलग तरीके से काम करता है। मुसन्निफ लिखते हैं कि कोई भी दो दिमाग एक जैसे नहीं होते। साइंसदानों ने कई तहकीकात के ज़रिए साबित किया है कि हर इंसान के दिमाग के काम करने का अंदाज़ दूसरे इंसान के मुकाबले में अलग होता है। मिसाल के तौर पर एक मशहूर तहकीक में साइंसदानों ने मुख्तलिफ लोगों के दिमागी स्कैन किए जब वो एक ही तरीके से मालूमात हासिल कर रहे थे। हैरानकुन तौर पर हर शख्स के दिमाग ने उस मालूमात को मुख्तलिफ अंदाज में प्रोसेस किया। इस तहकीक से यह साबित हुआ कि कुछ लोग तस्वीरी मालूमात को बेहतर समझते हैं जबकि कुछ लोग तहरीर या आवाज़ के ज़रिए ज़्यादा सीखते हैं। जॉन मडीना लिखते हैं कि यही वजह है कि सीखने के एक ही तरीक़े को सबके लिए मुअस्सर नहीं कहा जा सकता है। हर फ़र्द को अपनी सलाहियतों के मुताबिक सीखने का तरीका अपनाना चाहिए ताकि वो ज़्यादा बेहतर नताइज हासिल कर सके। मसलन कुछ लोग तस्वीरी मालूमात से बेहतर सीख सकते हैं जबकि कुछ लोग आवाज़ या तहरीर के ज़रिए ज़्यादा सीखने के काबिल हो सकते हैं। जॉन मडीना कहते हैं कि सीखने का कोई एक तरीका सबके लिए यकसां और सबके लिए बेहतर नहीं हो सकता। हमें अपनी सलाहियतों के मुताबिक सीखने का अंदाज़ अपनाना चाहिए ताकि हम ज़्यादा बेहतर नताइज हासिल कर सकें। उसूल नंबर 4, बसरी मालूमात बेहतर तरीके से समझते हैं।
مصنف لکھتے ہیں کہ ہمارا دماغ تصویروں کو الفاظ سے زیادہ اور جلدی پہچانتا ہے۔ سائنسدانوں نے ایک تجربہ کیا جس میں لوگوں کو ایک ہی معلومات دو مختلف طریقوں سے دی گئی۔ ایک گروپ کو صرف الفاظ دیے گئے جبکہ دوسرے گروپ کو وہی معلومات تصویروں کے ساتھ فراہم کی گئی۔ نتائج حیران کن تھے۔ جن لوگوں نے تصویری معلومات حاصل کی تھیں انہوں نے زیادہ اور دیر تک یاد رکھا۔ یہ تحقیق بتاتی ہے کہ ہمارا دماغ بصری معلومات کو مؤثر طریقے سے پروسیس کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی کتاب میں دی گئی معلومات کو ذہن میں رکھنا چاہتے ہیں تو اسے صرف پڑھنے کے بجائے اس کا خاکہ یا تصویر بنا کر دیکھیے۔ اسی طرح سیکھنے اور یاد رکھنے کی صلاحیت میں نمایاں اضافہ ہو سکتا ہے۔ مصنف مزید وضاحت کرتے ہیں کہ پڑھنے سے زیادہ دیکھنا ہمارا دماغ کے لیے بہتر ہوتا ہے کیونکہ دماغ قدرتی طور پر بصری معلومات کو ترجیح دیتا ہے۔ اس لیے اشتہارات، تعلیمی ویڈیوز اور تصویری خاکے زیادہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ اصول نمبر 5، نیند سیکھنے اور یادداشت کو محفوظ کر دیتی ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ اچھی نیند لینا دماغی کارکردگی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ سائنسدانوں نے ایک تحقیق کی جس میں 2 گروپ بنائے گئے۔ ایک گروپ کو مکمل نیند دی گئی جبکہ دوسرے گروپ کو نیند کی کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ جو لوگ پوری نیند لیتے تھے ان کی یادداشت مضبوط رہی اور نئی معلومات زیادہ مؤثر طریقے سے سیکھ سکے۔ دوسری طرف نیند کی کمی کا شکار افراد کی یادداشت کمزور ہوئی۔ وہ سیکھے گئے اسباق جلدی بھولنے لگے۔ ان کی توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت بھی متاثر ہوئی۔ مزید تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیند کے دوران ہمارا دماغ پورے دن کی معلومات کو ترتیب دیتا ہے اور غیر ضروری تفصیلات کو حذف کر دیتا ہے، جس سے ہمیں اگلے دن زیادہ تازہ دم اور ذہنی طور پر تیار رہنے میں مدد ملتی ہے۔ اس لیے مصنف لکھتے ہیں کہ نیند کے دوران ہمارا دماغ نئی سیکھی گئی چیزوں کو لمبے عرصے تک محفوظ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک طالب علم جو امتحان سے پہلے رات بھر جاگ کر پڑھتا ہے اسے جلدی بھول سکتا ہے، جبکہ وہی طالب علم اگر اچھی نیند لے کر امتحان دے تو زیادہ بہتر کارکردگی دکھا سکتا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ نیند کے دوران ہمارا دماغ نئی سیکھی گئی چیزوں کو لمبے عرصے تک محفوظ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک طالب علم جو امتحان سے پہلے رات بھر جاگ کر گزارتا ہے اگلے دن جلدی بھول سکتا ہے، جبکہ وہی طالب علم اگر اچھی نیند لے کر امتحان دے تو زیادہ بہتر کارکردگی دکھا سکتا ہے۔ اس لیے اچھی نیند لینا سیکھنے اور یاد رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اصول نمبر 6، تناؤ اور پریشانی دماغی کارکردگی کو کمزور کرتا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ زیادہ دباؤ ذہن کے لیے نقصان دہ ہے۔ جب ہم دباؤ میں ہوتے ہیں تو ہمارا اسٹریس ہارمون یعنی کورٹیسول خارج کرتا ہے۔ یہ ہارمون اگر کم مقدار میں ہو تو فائدہ مند ہے، لیکن اگر زیادہ دیر تک رہے تو دماغی خلیات کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ سائنسدانوں نے چوہوں پر ایک تجربہ کیا جس میں انہیں مسلسل دباؤ کا سامنا کروایا گیا۔ کچھ ہفتوں بعد ان کے دماغی خلیات کمزور ہو گئے اور یادداشت متاثر ہوئی۔ انسانوں پر کی جانے والی تحقیقات میں بھی یہی نتائج دیکھے گئے۔ جو لوگ زیادہ دباؤ کا شکار رہتے ہیں ان میں سیکھنے، یاد رکھنے کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے۔ مصنف مزید لکھتے ہیں کہ سائنسدانوں نے ایک تحقیق کی جس میں 2 گروپوں کا مشاہدہ کیا گیا۔ ایک گروپ کے بچے خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے جبکہ دوسرے گروپ کے بچے دباؤ اور تناؤ کا شکار تھے۔ حیران کن طور پر پہلے گروپ کے بچوں نے نہ صرف تعلیمی میدان میں بہتر کارکردگی دکھائی جبکہ ان کی صلاحیتیں اور مسائل حل کرنے کی مہارت بھی نمایاں طور پر بہتر تھی۔ دماغی اسکین کرنے پر معلوم ہوا کہ دباؤ کا شکار بچوں میں یادداشت اور سیکھنے کے مراکز کمزور پڑ گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ بہترین طریقے سے کام کریں تو ذہنی دباؤ کو کم کرنے کی کوشش کریں اور ایک مثبت اور خوشگوار ماحول پیدا کریں۔ اصول نمبر 7، یادداشت کا عمل بہت پیچیدہ ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ ہمارا ذہن ہر چیز کو یاد رکھنے کے قابل نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک خاص طریقے سے کام کرتا ہے۔ سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ یادداشت کا عمل مختلف مراحل سے گزرتا ہے جن میں معلومات کا اخذ کرنا، انہیں ذخیرہ کرنا اور ضرورت پڑنے پر دوبارہ یاد کرنا شامل ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ جب کسی معلومات کو بار بار دہرایا جاتا ہے تو دماغ اسے زیادہ دیر تک محفوظ رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مشہور تجربے میں شرکاء کو بے ترتیب الفاظ کی فہرست دی گئی۔ کچھ شرکاء کو کہا گیا کہ وہ ان الفاظ کو بلند آواز میں دہرائیں جبکہ دوسرے شرکاء نے انہیں صرف ایک بار پڑھا۔ نتائج سے معلوم ہوا کہ وہ شرکاء جنہوں نے الفاظ کو دہراتے رہے وہ زیادہ عرصے تک انہیں یاد رکھنے میں کامیاب رہے جبکہ دوسرے شرکاء جلدی بھول گئے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ دماغ کو بار بار دہرانا
ان پر غور کرنا یادداشت کو مضبوط بنانے میں مدد دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کسی چیز کو لمبے عرصے تک یاد رکھنا چاہتے ہیں تو اسے بار بار دہرائیے اور مختلف طریقوں سے یاد کرنے کی کوشش کریں، جیسے کہ نوٹس لینا، کسی کو سکھانا یا اس کا خاکہ بنانا۔ اصول نمبر 8، موسیقی دماغ پر اثر ڈالتی ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ موسیقی دماغی کارکردگی پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ موسیقی سننے سے سیکھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے اور یادداشت محفوظ ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک تحقیق میں دیکھا گیا کہ جو طلبہ پس منظر میں ہلکی کلاسیکی موسیقی سنتے تھے وہ بغیر موسیقی کے پڑھنے والوں کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے سیکھتے تھے۔ خاص طور پر بچوں کی ذہنی نشوونما میں موسیقی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مصنف مزید وضاحت کرتے ہیں کہ موسیقی سننے سے دماغ کے وہ حصے متحرک ہوتے ہیں جو زبان، ریاضی اور تجزیاتی مہارتوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ ممالک میں بچوں کو تعلیم میں موسیقی کو شامل کیا جاتا ہے تاکہ ان کی سیکھنے کی رفتار بہتر ہو سکے۔ اصول نمبر 9، سیکھنے کے بہترین طریقے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ ہم زیادہ بہتر سیکھتے ہیں جب ہم معلومات کو مختلف طریقوں سے دہراتے ہیں اور مختلف انداز میں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ جب ہم کسی معلومات کو صرف ایک بار سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو اسے جلدی بھول جاتے ہیں، لیکن اگر ہم اسے بار بار دہرائیں، مختلف انداز میں اس پر غور کریں اور اسے اپنی روزمرہ زندگی سے جوڑیں تو ہمارا دماغ اسے زیادہ مؤثر طریقے سے محفوظ رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی طالب علم کسی نئے تصور کو سیکھنا چاہتا ہے تو اسے صرف پڑھنے کے بجائے مختلف طریقے اپنانے چاہیے۔ اس پر نوٹس لینا چاہیے، کسی کو سکھانے کی کوشش کرنا چاہیے، تصویری خاکے یا نقشے بنانا چاہیے اور اس موضوع پر کوئی ویڈیو بھی دیکھنا چاہیے۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جب ہم کسی معلومات کو تحریری، سمعی یا بصری انداز میں دہراتے ہیں تو ہمارا دماغ اسے زیادہ دیر تک یاد رکھتا ہے۔ اس لیے سیکھنے کے بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے ہمیں مختلف طریقے آزمانا ضروری ہے، ہم تب زیادہ سیکھتے ہیں۔ اصول نمبر 11، ہم فطری طور پر تلاش کرنے والے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ بچے کسی ہدایت کے بغیر بھی چیزوں کو دریافت کرنا سیکھ لیتے ہیں؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم فطری طور پر سیکھنے کے عمل میں دلچسپی رکھتے ہیں اور نئی چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہم تجسس میں رہتے ہیں۔ مصنف لکھتے ہیں کہ انسانی دماغ قدرتی طور پر سوالات کرنے، تجربہ کرنے اور نئے حقائق دریافت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچے بغیر کسی رہنمائی کے چیزوں کو پرکھتے ہیں، انہیں چھوتے ہیں، الٹ پلٹ کر کے دیکھتے ہیں اور خود سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ اگر بچوں کو خود تجربہ کرنے دیا جائے تو وہ زیادہ مؤثر طریقے سے سیکھ سکتے ہیں۔ ایک تحقیق میں 2 گروپ کے بچوں کا موازنہ کیا گیا۔ ایک گروپ کو روایتی تدریسی طریقوں سے سکھایا گیا جبکہ دوسرے گروپ کو خود چیزوں کو دریافت کرنے اور تجربہ کرنے کا موقع دیا گیا۔ دوسرے گروپ کے بچوں نے زیادہ بہتر سیکھا، زیادہ تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور مسائل حل کرنے کی صلاحیت میں نمایاں بہتری دکھائی۔ یہ اصول ہمیں بتاتا ہے کہ سیکھنے کے لیے تجسس اور تحقیق کا تجربہ ضروری ہے۔ اگر ہم سیکھنے کے عمل کو مزید مؤثر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں نئے سوالات پوچھنے، خود تجربے کرنے اور تجسس کے ساتھ دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 12، کہانیاں دماغ میں بہتر طریقے سے محفوظ ہوتی ہیں۔ کیا آپ کو بچپن کی کہانیاں آج بھی یاد ہیں؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا دماغ کہانیوں کو حقائق کے مقابلے میں زیادہ دیر تک یاد رکھتا ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ جب معلومات کو کہانی کی شکل میں بیان کیا جاتا ہے تو وہ زیادہ مؤثر طریقے سے ذہن نشین ہوتی ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ ہمارا دماغ حقائق اور اعداد و شمار کے بجائے جذبات اور کہانیوں سے زیادہ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں زبانی کہانیاں اور داستانیں نسل در نسل منتقل ہوتی آئی ہیں۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ کہانی سنانے کے دوران دماغ کے مختلف حصے متحرک ہوتے ہیں جن میں جذبات، تخیل اور یادداشت سے متعلق حصے شامل ہیں۔ ایک تجربے میں لوگوں کو 2 طریقوں سے معلومات دی گئیں۔ ایک گروپ کو خشک اعداد و شمار اور حقائق سنائے گئے جبکہ دوسرے گروپ کو وہی معلومات کہانی کی شکل میں سنائی گئیں۔ نتائج سے معلوم ہوا کہ دوسرے گروپ کے افراد نے معلومات کو زیادہ دیر تک یاد رکھا اور ان میں زیادہ دلچسپی ظاہر کی۔ یہ اصول ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کسی چیز کو زیادہ مؤثر طریقے سے یاد رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسے کہانی کی شکل میں ترتیب دینا چاہیے۔ تعلیمی میدان میں بھی کہانی سنانے کے طریقے کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے کیونکہ اس سے سیکھنے کا عمل زیادہ دلچسپ اور مؤثر بن جاتا ہے۔ آخری پیغام، اس کتاب میں بیان کیے گئے یہ 12 اصول ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم
اپنے دماغ کو زیادہ مؤثر طریقے سے کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ان اصولوں کو اپنی روزمرہ زندگی میں لاگو کریں تو ہم زیادہ بہتر سیکھ سکتے ہیں، زیادہ ذہین بن سکتے ہیں اور اپنی یادداشت کو زیادہ مضبوط بنا سکتے ہیں۔ دماغی صحت کا خیال رکھنا، مثبت ماحول بنانا اور سیکھنے کے جدید طریقے اپنانا ہمیں زیادہ کارآمد اور تخلیقی بنا سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ خلاصہ اچھا لگا ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔